डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो फ़िलासफ़ी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ़िलासफ़ी हम कहते हैं कि इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो असली मकासद हैं वो क्या है, क्यों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को असल में फ्रेम किया गया, और इसका जो ये है कि कितना अच्छा असर इसका पड़ता है इंडियन सिटीजन्स पर और पूरे मुल्क पर, इसका कितना वैल्यू है। तो ये हमें प्रेम्बल से पता चलता है। ये जो प्रेम्बल है, ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पे जो नज़र आता है वो प्रेम्बल है। तो ये प्रेम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। इसमें लिखा है ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये जो इंडिया के लोग हैं यही कहते हैं कि हम ये अहद करते हैं कि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसमें रखेंगे, हम इंडिया को बनाएंगे ए सॉवरेन स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिपब्लिक स्टेट। ये हिंदुस्तान के लोग कहते हैं। ये हिंदुस्तान के लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तैयार की तो उन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको वो लोगों के बदले इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे। तो इसलिए कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लोगों के बदले काम कर रहे थे, वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इसलिए कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये लोग कहते हैं, इंडिया के लोग कहते हैं हैविंग सोलमनी रिसॉल्वड, हम करते हैं रिसॉल्व किसको? हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंटर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट में। तो अब इसका ये मतलब, अब ये सॉवरेन मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पहले देखते हैं। इट मीन्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनेक्टेड एंड ड्राफ्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पीपल। ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं, यही मतलब इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदुस्तान का जो संविधान है, कानून, इसको लोगों ने तैयार किया। इट हैज़ नॉट बीन एनफोर्स्ड अपॉन फ्रॉम आउटसाइड, और किसी भी मुल्क ने इन पर यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं की, न किसी बादशाह ने अंदर से, न किसी एक ग्रुप ने इन पर यह कॉन्स्टिट्यूशन ज़बरदस्ती लागू की, आपको ये कानून मानना है। ये सब लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने मतलब ये इख्तियार दिए हैं कि इसको आप एक आइन तैयार कीजिए इंडिया के लिए, ताकि आगे चलकर हम अपने मुल्क की सरकार को अच्छी तरह से चलाएंगे। तो इसलिए कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन पर ये कानून किसी ने ज़बरदस्ती लागू नहीं किया, न अंदर से किसी मुल्क ने किया है, न बाहर से। ये सब लोगों ने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से इस कानून को तैयार करवाया और अपने अपने मुल्क पर लागू करवाया। तो दूसरा क्या है? सॉवरेन। और फिर ये कहते हैं प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द कंट्री इज फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस। इसका मतलब है जो इंडिया है ये अब फ्री है, ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है। इस पर किसी मुल्क का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ना इसके डिसीजन को कोई रोक सकता है, ना इनके डिसीजन को कोई मतलब टाल सकता है। ये खुद अपने मुल्क के लिए, चाहे वो मुल्क के अंदरूनी मामला का कोई मसला हो या मुल्क से बाहर कोई मसला, अपने मुल्क के रिलेटेड ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नो वन कैन डिक्टेट इट। और इस इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया के लोगों को बाहर वाला कोई भी मुल्क इनको ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप ये फैसला, हमारा फैसला मानिए, हमारी मर्जी है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब इंडिया एक आज़ाद मुल्क है। 1947 से आगे जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, अब ये कोई भी डिसीजन, जो भी डिसीजन इन्होंने तब से लेकर आज तक इन्होंने खुद लिए हैं। तो इसलिए इसी कंट्री को कहते हैं सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल। तो अब तीसरा क्या है? सोशलिस्ट।
تو سوچ کا مطلب کیا ہے؟ دا انڈین اسٹیٹ ورکس فار ویلفیئر آف پیپل. جو انڈین گورنمنٹ ہے، انڈین سرکار ہے، یہ کام کرتی ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے، بلائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے. گورنمنٹ ریگولیٹس ان ایڈوکیٹ ان انیکوالٹیز آف ویلتھ اینڈ ریگولیٹس اونرشپ آف لینڈ اینڈ پراپرٹی ٹو ریڈیوس گلیئرنگ سوشل اکانومک انیکوالٹیز. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ کام کرتی ہے. کیا کام کرتی ہے؟ یہ ریگولیٹ کرتی ہے ان ایڈوکیٹ ان ایکوالٹیز آف ویلتھ. جو اگر ملک میں کسی جگہ کوئی بھی مطلب فرق کی جاتی ہے، یا ہم کہیں گے کہ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے، کس میں؟ دا ویلتھ میں. اب ویلتھ میں سب کچھ آتا ہے، اس میں ریسورس آتے ہیں، اس میں انڈسٹریز فیکٹریز آتے ہیں. اینڈ ریگولیٹس اونرشپ آف لینڈ. اور اگر کسی انسان کے پاس اس نے 1947 سے پہلے کسی مطلب سازش سے یا کسی اور طریقے سے کسی کے زمین کو کھایا ہے، یا کسی کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، اس کو اب گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے، ایکولی ڈیوائڈ کرتی ہے، برابر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اینڈ پراپرٹی کو بھی ٹو ریڈیوس گلیئرنگ سوشل اکانومک. اور کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ سماج میں جو بہت بڑی فرق ہوتی ہے، امیر دن بہ دن امیر ہوتا جا رہا تھا اور غریب دن بہ دن زیادہ غریب ہوتا جا رہا تھا. اس فرق کو دور کرنے کے لیے انڈین کانسٹیٹیوشن نے کام تب سے لے کر آج تک بہت کام کیا ہے، تاکہ یہ جو فرق ہے، تاکہ یہ جو نابرابری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہر تقریباً لوگوں کو مطلب ان کی کمزوریوں کو، ان کی غریبی کو دور کیا جائے، تاکہ لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ برابر اچھا سلوک ہو جائے. تو چوتھا کیا ہے؟ سیکولر. سٹیزنز انجوائے فل ریلیجیس فریڈم. یہ جو سیکولر اسٹیٹ ہوتی ہے، یہاں پہ ہر ایک سٹیزن کو، ہر ایک انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق ہوتا ہے. دیر از نو اسٹیٹ ریلیجن اینڈ دا گورنمنٹ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پیپل ان دا نیم آف ریلیجن. اور انڈیا جو ہے، یہاں ہر ایک انسان کو کسی بھی مذہب پر کسی بھی طریقے سے، کس طرح سے وہ عبادت کرنا چاہیے، اپنی ورشپ کرنی چاہیے، بلیف جو ہے ان کے جو ڈوگماز ہے، یہ کسی بھی طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کر. اور انڈیا میں اسٹیٹ ریلیجن نہیں. اسٹیٹ ریلیجن ہم اس ریلیجن کو کہتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ یہ ریلیجن مان یا اس ریلیجن پر عمل کرو. انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے، اور سیکولر اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک ریلیجن کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن کسی انسان پر یہ فورس نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ مذہب مانو، وہ نہیں مانو. تو اس لیے کہتے ہیں انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ. یہ سب کچھ لکھا ہے پریمبل میں، اور یہی فلاسفی انڈین کانسٹیٹیوشن کی. تو اب کیا ہے؟ ڈیموکریٹک. انڈیا از اے ٹائپ آف گورنمنٹ. ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ ان وچ پیپل انجوائے پولیٹیکل رائٹس، جس میں لوگوں کو پولیٹیکل رائٹس دیے جاتے ہیں، ووٹ ڈالنے کا حق دیا جاتا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا حق دیا جاتا ہے، پولیٹیکل ریلیز نکالنے کا حق دیا جاتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بنانے کا حق دیا جاتا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں پولیٹیکل رائٹس. اینڈ گورنمنٹ از الیکٹڈ بائی پیپل. اور اس گورنمنٹ کو لوگ بناتے ہیں. اینڈ از ریسپانسبل ٹو اٹ. اور یہی گورنمنٹ پھر لوگوں کے سامنے جواب دے. اس کو لوگوں کو جواب دینا ہے کہ ہم کیوں کوئی پالیسی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم ملک کے لیے، کیا فیصلہ ہم نے لیا، کون سے قانون بنے. سب کچھ ایک گورنمنٹ کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری سرکار کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس سرکار کو بناتے ہیں. تو اب جو چھٹا پوائنٹ ہے اس میں پریمبل آف انڈیا میں، جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے فلاسفی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ ریپبلک. دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ دیٹ از دا پریزیڈنٹ آف انڈیا الیکٹڈ اینڈ از ناٹ ہیریڈیٹری. اب جو انڈیا کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پریزیڈنٹ ہے دا پریزیڈنٹ آف انڈیا الیکٹڈ اینڈ از ناٹ ہیریڈیٹری. انڈیا کا جو پریزیڈنٹ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آج انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے رام ناتھ کووند. اور یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، یہ پورے ملک کا ہیڈ ہوتا ہے. اسٹیٹ پولیٹیکل سائنس میں کنٹری کو کہتے ہیں. اور آج انڈیا کا پریزیڈنٹ رام ناتھ کووند ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ انڈیا میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، الیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو جب پریزیڈنٹ کو بنایا جاتا ہے، یہ کوئی ہیریڈیٹری رول نہیں ہوتا ہے کہ فادر مر گیا اب اس کا بیٹا بنے گا، بیٹا مرے گا پھر اس کا بیٹا. یہ ایسا نہیں ہے. اس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، یہ اس کا بھی چناؤ کیا جاتا ہے. تو اسی ملک کو کہتے ہیں پریزیڈنٹ فار اے فکسڈ ٹرم. جب پریزیڈنٹ کو فکسڈ ٹرم کے لیے الیکٹ کرتے ہیں، کسی خاص وقت تک، کسی خاص مدت تک الیکٹ کرتے ہیں، تو اس کنٹری کو ہم ریپبلک کہتے ہیں. تو انڈیا ریپبلک کنٹری بھی ہے.
اب 7واں پوائنٹ کیا ہے اس پریمبل آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کی فلاسفی کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ کیا؟ جسٹس، انصاف، جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، ریپبلک کو جمہوریہ، ڈسکرمنیشن بٹوین سٹیزنز آن دا بیسس آف کاسٹ، کلر، کریڈ، ریلیجن از بینڈ، کسی بھی صورت میں کسی بھی سٹیزن کو مطلب اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کیا جائے، کس بنیاد پر؟ اس کی ذات پر، اس کے سکن کلر پر، اس کے کریڈ پر کہ کون سا عقیدہ مانتا ہے، اس کے ریلیجن پر کون سا مذہب مانتا ہے، یہ بین ہے۔ ہندوستان میں کسی بھی انسان کے ساتھ ان چیزوں پر کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو ڈسکرمنیشن کہتی ہے ہم امتیاز کو، فرق کو، جب ہم کسی انسان کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا سکن کلر کالا ہے، یا اس کی کاسٹ یہ ہے، یا اس کا ریلیجن یہ ہے، یا یہ فلانی اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے، all these things have been banned in the Indian Constitution۔ یہ ایک اچھا پرنسپل ہے، اور تاکہ سب لوگوں کے ساتھ یہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے ایک جیسا سلوک کرے۔ سوشل انیکوالٹیز آر ٹو بی ریموڈ، یہ جو سوشل انیکوالٹی جو سماج میں نابرابری ہوتی ہے، ایک جیسا سلوک نہیں ہوتا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ اینڈ گورنمنٹ ٹیکس اسپیشل اسٹیپس فار ویلفیئر آف ڈس ایڈوانٹیجڈ سیکشن آف انڈین سوسائٹی، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ یہ اچھے سٹیپس اٹھاتی ہے، اچھے کام کرتے، اچھے ایکشنز لیتی ہیں فار ویلفیئر آف ڈس ایڈوانٹیج سیکشن آف دا پیپل۔ یہ جو مطلب سماج میں مطلب وہ لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے، جو بیکورڈ ہے کسی ایک مطلب ایک لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے، ان کے لیے گورنمنٹ کام کرتی ہے تاکہ یہ بھی دن بہ دن دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزاریں۔ اب جو 8واں پوائنٹ ہے وہ ہے لبرٹی، یہ بھی انڈین فریم بل میں ہے۔ اور یہ لبرٹی کیا ہے؟ پیپل انجوائے فریڈم ٹو تھنک، انڈیا میں لوگوں کو اچھی طرح سے سوچنے کا حق ہے، ایکسپریس یہ اظہار کر سکتے ہیں، اینڈ وینٹیلیٹ دیئر گریونس، اور جو ان میں کسی جگہ کوئی بھی شکایت ہوتی ہے، کوئی بھی کوسچن ہوتا ہے گورنمنٹ کے بارے میں یا اپنے بارے میں، یا کوئی بھی پرابلم ان کو لگے، یہ خود کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ تک اپنی بات مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں۔ دیر آر نو ان ریزنیبل ریسٹرکشن آن دا سٹیزنز، کسی بھی سٹیزن کو وداؤٹ ریزن کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کی فریڈم تب تک فریڈم چلے گی، لبرٹی چلے گی، جب تک آپ کسی انسان کو بلا وجہ ستائیں گے نہیں۔ مثلاً آپ راستے پر چلتے ہیں تو وہاں سے کوئی دوسرا آتا ہے، آپ اس کا راستہ روکتے ہیں، پہلے پھر جاتے ہیں، یا اس کو کسی ایسے دھکا مارتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ فریڈم مینس آپ کو دوسرے کو بھی اچھی طرح سے چلنے دینا ہے، اور خود بھی چلنا ہے، خود بھی آپ کو اچھی طرح سے، اور دوسرے کو بھی اچھی طرح سے جینے دینا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں لیو اینڈ لیٹ لیو، اس کو لبرٹی کہتے ہیں۔ تو اب جو 9واں پوائنٹ ہے وہ ہے ایکولٹی، ایکولٹی مینس ایکول ٹریٹمنٹ ود آل، یعنی کہ ہر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسانَس سۭتی ہیوٗوٕے سلوک کرنا، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سۭتی ہیوٗوٕے ٹریٹمنٹ کرنا۔ وی ہیو رول آف لا، ہمارے ملک میں رول آف لا، ہم ایک لا کے انڈر ہے، ہم ایک قانون کے انڈر زندگی گزار رہے ہیں۔ آل پیپل انجوائے ایکولٹی بفور لا، ہر ایک انسان کو قانون کے سامنے ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اینڈ ایکول اپرچونٹی فار آل ہیز بین پرووائڈ، اور ہر ایک انسان کو برابر اپرچونٹی دیا گیا ہے، برابر حقوق، اس کے ہر ایک انسان کو برابر موقع دیا جائے گا کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ انڈیا میں ہر ایک انسان کو برابر اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت کے مطابق موقع دیا جائے گا، اس کے ساتھ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی بھی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا 9واں پوائنٹ ہے جو ہائی لائٹ کرتا ہے فلاسفی آف انڈین کانسٹیٹیوشن کو۔ اب جو 10واں پوائنٹ ہے دیٹ از فریٹرنٹی، فریٹرنٹی ہم کہتے ہیں بھائی چارے کو، بردرہڈ۔ دا کانسٹیٹیوشن پروموٹس انڈینز ایز ممبر آف سیم فیملی، یہ جو کانسٹیٹیوشن انڈین کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہر ایک انڈیا کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود کو سمجھے ہم ایک فیملی ہے۔ یہ جو کسی بھی ملک کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک فیملی ہے، ایک لارجسٹ فیملی ہے، اینڈ نو ون از ٹریٹڈ ایز سپیریئر اور انفیریئر، اور کسی بھی انسان کو اس فیملی میں، اس ملک میں انفیریئر سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی انسان کو نیچا
بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھ چاہیے. دا پریمبل آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن از دا سول آف انڈین ڈیموکریسی. اب یہ جو پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یہ ڈیموکریسی کی روح ہے. جب پریمبل کے جو اس میں جو یہ لکھے گئے ہیں، جو ہائی لائٹس یا 10 پوائنٹس کیے گئے ہیں، اگر ان پر اچھی طرح سے عمل ہوتا ہے تبھی تو یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا سول ہے، انڈین ڈیموکریسی کا سول ہے. اٹ از دا ایڈیفائس آن وچ دا انٹائر کانسٹیٹیوشن ہیز بین بلٹ. یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ پلنتھ ہے جس پر پوری کانسٹیٹیوشن بنائی گئی ہے. یہی تو یہ اس میں 10 پوائنٹس ہے جو اچھی طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں فلاسفی آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن. تھینک یو.